यहाँ पे थर्ड नंबर पे इस तरफ यहाँ पे ये है मस्कना। मस्कना आपने मिस्कीन सुना है? मिस्कीन एक लफ्ज होता है, बेचारा बड़ी शक्ल से मिस्कीन लग रहा था, यानी उसको देख कर तरस आ रहा था कि लाओ कुछ पैसे दे दें, कुछ कपड़े दिलवा दें, कुछ सामान दे दें, यानी सब कुछ होता है, कुछ शक्लों से लगता है बड़ी बेचारगी, कमजोरी उसके अंदर दिखती है। ये चीज हमें ज़हन में रखनी चाहिए। कुरान जिल गज़ब, गज़ब गुस्सा, गज़ब गुस्सा मस्कनत, यहाँ पे जिल्लत की गोल था, इंग्लिश में ऐसा लिखा है ताकि आप यूज टू हो जाए इससे। मस्कनत ये भी हम लंबिता लिख सकते हैं, जनरली उर्दू लंबिता लिखते हैं, और बस ये ब्रैकेट है, इसका ख्याल रखिएगा। अब जरा से इस आयत को देख लेते हैं। ज़ालिका बिमा असव व कानू यातदून, 112 मुकम्मल हो गई। एक जुमला है जो हम लोग बार बार लैसू सवाअन, लैसू सवा, लैसू का मतलब दे आर नॉट, लैसू का मतलब सिंपल आपके लिए दे आर नॉट, इसको ऐसे एज इट इज लिख लीजिए। ये मुकम्मल एक फ्रेज के तौर पे आप इसको समझ लें, दे आर नॉट, वो नहीं है। सवा का मतलब क्या है, पहले आप वो लिख लीजिए, सवा का मतलब बराबर, इक्वल। यहां इक्वल के बजाय जो मीनिंग हम यहां इक्वल करेंगे, सेम या सिमिलर, सब वो एक जैसे नहीं है, कुछ सेम नहीं है। सेम लिखना ज्यादा अच्छा, लेकिन सेम लिखने के बाद में ब्रैकेट में लिखिएगा उसको। ये तो ओपन है, इसको आप ब्रैकेट में लिखिए। ब्रैकेट का मतलब आप सब समझते ही हैं अब तो, एग्जैक्टली ब्रैकेट। दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम। सेम का मतलब कि कुछ गलत है, कुछ सही है, कुछ अच्छाइयों पे चलने वाले हैं, कुछ बुराइयों अपनाने वाले हैं। सवा का मतलब बराबर होता है। वेरी गुड, हाँ इक्वल। ये मुकम्मल एक सेंटेंस है, लैसू सवा, वो सब बराबर नहीं, यानी हम चीजों को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि गलतियां सब जगह होती हैं। कुछ गलतियां मुझ में हो सकती हैं, कुछ उनमें हो सकती हैं, कुछ आप में हो सकती हैं। हर इंसान के पास कुछ अच्छाइयां, कुछ बुराइयां होती हैं, और चीजों को जनरलाइज नहीं करना चाहिए। अब आयत नंबर 113 का अगला हिस्सा है मिन अहलिल किताबी। मिन का मतलब क्या है, से, और अहलुल किताब का मतलब होता है किताब वाले। तो मिन अहलिल किताब मतलब हुआ किताब वालों में से। देखा, पीपल विदिन अहलिल किताब कौन लोग हैं? उम्मतुन काइमतुन, एक उम्मत है जो आमाल को अंजाम दे रही है। यतलूना आयातिल्लाहि आना अल-लैली व हुम यस्जुदून, वो तिलावत करते हैं अल्लाह की आयात की, आना अल्लाह की, रात के हिस्सों में, और वो सजदों में होते हैं। देखिए, कुरान को समझना, या जो किताब जिसके पास में मौजूद है आसमानी, उस पर समझना, गौर करना। आप लोगों को मालूम है कि बहुत सुकून की पढ़ाई, सबसे ज़्यादा जो सुकून होता है वो तन्हाई के वक्त में होती है। बहुत सारे लोग हैं रात में बैठ कर तैयारियां करते हैं, एग्जाम जब आते हैं, कंपटीशन में जो लोग जाते हैं, आप देखेंगे वो लोग सुकून का वक्त तलाश करते हैं। सुकून, सब लोग सो गए, बिल्कुल सुकून है, पिन ड्रॉप साइलेंस जिसे हम कहते हैं, कहीं बिल्कुल खामोशी छाई हुई है, आदमी को भी कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ रहा है, तवज्जो के साथ में, तो वो जो खास वक्त है। तो उस वक्त में जो पढ़ता है उसके दो, यही नहीं कि बस अल्फाज पढ़ लिए, बल्कि पढ़ता है ताकि समझ में आ जाए चीज़ें, ताकि समझ में आ जाए। जब हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं समझने में वक्त लगता है, कुछ चीज़ें होती हैं बहुत आसानी से हम समझते चले जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो रात के हिस्सों में उठते हैं, तिलावत करते हैं, यानी किताब जो उनके पास मौजूद है उसको पढ़ते हैं। ऑब्वियसली पढ़ने का मतलब समझना जुड़ा हुआ है। कहीं से खत आया और आप उसको समझ नहीं सके, सिर्फ पढ़ते चले गए, तो पढ़ना काफ़ी होगा? नहीं काफ़ी होगा। युमिनून बिल्लाह वल यौमिल आखिर व यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युसारिऊना फिल खैरात। कितनी चीज़ें हो गई? युमिनून बिल्लाह, युमिनून भी वो ईमान रखते हैं किस चीज़ पे? अल्लाह पे, यौम आखिर पे, जो आखिरी दिन है उस पर ईमान रखते हैं, और यअमुरून बिल मारूफ, हुक्म देते हैं अच्छाइयों का, यनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से वो रोकते हैं, व युसारिऊना फिल खैरात, और वो लोग जल्दी करते हैं।
اسے لکھ لیے یسارعون، یہ تھوڑا سا سارعون اس سے پہلے گزر چکا ہے، یسارعون، ہاں دے ہری، جلدی کرتے ہیں، یسارعون، یسارعون، یہ عین ہے، دوبارہ بنا دیں، سمجھ میں آ گیا آپ لوگ؟ یسارعون، یسارعون کا مطلب ہے جلدی کرنا، کسی چیز کو ہریڈلی کسی کام کو انجام دینا۔ یہ ہے آیت نمبر 114۔ اچھا، جلدی کرنے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں آتا ہے جلدی کیا ہے؟ جلدی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقت گزرنے سے پہلے کر لیں۔ اگر ہماری ٹرین کی چھوٹنے کا ٹائم کیا ہے 9:15 ہے، تو جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ 9:15 سے پہلے ہمیں وہاں پہنچ جانا چاہیے۔ لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں وقت نہیں معلوم ہے، جیسے یہاں پہ جس کانٹیکٹ میں بات کی جا رہی ہے، یہ جو الحیات الدنیا ہے، اس کے ختم ہونے کا وقت، ہم کو اپنی حیات الدنیا کے ختم ہونے کا وقت نہیں معلوم ہے۔ جب وقت معلوم نہیں ہے تو ختم ہونے سے پہلے ہمیں نپٹا دینا چاہیے کہ جتنی جلدی کام ہو سکے کر لو۔ کیا کام کر لینا چاہیے؟ جو اچھائیوں کے کام ہے وہ کام ہمیں کر لینا چاہیے۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ صالح ہیں۔ صالح کا مطلب کیا ہے؟ اچھا کام کرنے والا، بہت سمپل سی میننگ ہے اس کی، تو اچھا کام کرنے والا۔ الاعمال الصالحہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ایمان پلس عمل صالح دو بنیادی چیزیں ہیں جن کے بغیر ہم ایک دوسرے کو دونوں مکمل کرتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلْيُكْفَرْهُ، اب یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم جو بھی اچھائیاں کریں گے، یہاں ترجمہ یہ ہے کہ جو بھی وہ خیر کریں گے، خیر کا مطلب جو بھی بھلائی کا کام کریں گے وہ ان کو اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، مکمل اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کو جانتا ہے۔ اللہ کیسے جانتا ہے تقوی اختیار کرنے والوں کو؟ اس کے علم میں سب کچھ ہے۔ اچھا، انسان برائیاں کیوں کرتا ہے؟ کوئی اندازہ ہے آپ کو برائیاں کیوں کرتا ہے؟ برائی کرنے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ لیکن برائی کرنے کی وجہ ہو سکتی ہیں، کئی مرتبہ وہ وجہ ہم کو لگتا ہے کہ ہم اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ وجہ صحیح ہے، یہ وجہ ٹھیک ہے، اس میں جسٹیفیکیشن بہت سارے ہو سکتے ہیں اس کے اندر، لیکن کیا ہمارا برائی کو ہم اپنے طور پہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اور برائی کہتے کسے ہیں؟ برائی کہتے ہیں کوئی ہر وہ عمل، ہر وہ چیز جس سے ہمیں نقصان پہنچے یا ہمارے اس عمل سے دوسروں کو نقصان پہنچے۔ ان الذین کفروا، الفاظ بہت نئے نہیں ہیں، اس آیت جو بھی آ رہے ہیں ان الفاظ سے آپ سب لوگ پہلے سے واقف ہیں۔ ابھی برائی کیوں کرتے ہیں اس پہ ہم آئیں گے، پہلے ان الفاظ کو سمجھ لیتے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، ڈینائی کیا اس کا، لن تغنی عنہم، ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ کیا چیز نہیں پہنچائے گا؟ اموالہم، ان کا اموال، لفظ اموال نیا تو نہیں ہے آپ کے لیے، اموال نہیں جانتے ہیں تو مال تو جانتے ہی ہیں آپ لوگ، اولاد بھی جانتے ہیں، اولاد بیٹے، تو ان کو نہ تو ان کے اولاد کام آئے گی نہ ہی ان کا مال کام آئے گا، یعنی اللہ کی بھیجے ہوئے عذاب اور اس کی سزا سے ان میں سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی ہے۔ اب ذرا سے واپس آ جائیے کہ انسان برائی کیوں کرتا ہے، برائی کی وجہ کیا ہے، برائی کی وجہ کیا ہے؟ میں نے اپنے بچے کے لیے کچھ سامان خریدا اور وہ سامان ہماری انکم سے زیادہ ہے، یعنی ہماری جتنی انکم ہے، جتنی کیپیسٹی ہے فائنینشیل، وہ اس میں ہم نہیں کر سکتے ہیں، کہیں سے دکان سے چوری کر کے لے آئے۔ بچے کا مسئلہ تھا، مجھے بچے کو بہت بڑے اسکول میں ایڈمٹ کروانا ہے، اس کے لیے میں نے کہیں سے جھوٹ بول کے، فریب کر کے، چوری کر کے، کیونکہ مجھے بچے کو پڑھانا ہے۔ تو پڑھانا ہے یہ کوئی اچھی بات ہے، لیکن چوری کر کے آپ اس کو زیادہ اچھی جگہ پہ بھیجنا چاہتے ہیں، یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے اس میں؟
دیکھیں لمٹ میں سب چیزیں ہوتی ہیں، لمٹ کے بیونڈ نہیں جانا، ہمیں اپنی ایفرٹ اتنی ہی لگانی ہے جس میں ہم لمٹ کو کراس، کیونکہ چوری کرنے کے نقصانات کیا ہے؟ ایک طرف آپ کہہ سکتے ہیں ہاں بھی بچے کو بھیجنا تھا، چوری کر لیا، چلو کوئی بات نہیں، کر لیا، اچھا کیا، لیکن سوسائٹی میں اس سے ڈسٹرب ہو جائے گی، سکون لوگوں کا چھن جائے گا، لوگ سکون سے سو نہیں پائیں گے، لوگوں کی طبیعتیں خراب ہو جائیں گی، بے چینی ہوگی، کون ہمارا آ کے قتل کر دے گا، کون سامان چرا لے گا، لوگوں کی دکانیں، مکان، سب چیزیں غیر محفوظ ہو جائیں گی۔ تو آپ دیکھیے ایک برائی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کبھی آپ ٹھہرا ہوا پانی دیکھیں یہ بالٹی میں یا اور اس میں بڑے حصے میں تالاب میں چلے جائیے، کسی پونڈ میں چلے جائیے، آپ ایک کنکری پھینک کے ایسے ماریے تو اس کا دیکھیے اثر کیا ہوتا ہے، اس آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ایک کنکری پھینکی ہے، ایک ہی جگہ پہ اثر ہے، ایسا نہیں ہے، اس کا اثر ہوتا ہے بہت دور تک چلتا چلا جاتا ہے۔ ایسے برائیوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ برائی کرنے کی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں میں سب کچھ آ جاتے ہیں، ہمارے اہل و عیال جس سے کہتے ہیں، ہماری اولاد، سبھی لوگ ہمارے جو قریبی ہیں جن سے ہمیں محبت ہے وہ سب آ جاتے ہیں۔ دوسرا ایک انسان کے اندر ہوس یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان مال کو جمع کرنا چاہتا ہے، یہ ایک ایسی خواہش ہے جو اپنے آپ میں بہت بڑی خواہش انسان کی بن جاتی ہے۔ کئی مرتبہ مال کی خاطر انسان خود اپنوں کا دشمن بن جاتا ہے، خود اپنوں کا مطلب جو واقعتاً اپنے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، بیٹے بیٹیاں، خود اپنے لوگوں کا دشمن بن جاتا ہے مال کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ یہ وجہ بیان کی گئی، یہ دو چیزیں ہیں انسان کی زندگی میں جن کی وجہ سے انسان برائیاں کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے جو بنایا ہوا نظام ہے، صحیح غلط کا جو ججمنٹ ہے، جو چیزیں ہیں، اس نظام کی پکڑ سے کوئی انسان ان دو چیزوں کے ذریعے بچ نہیں سکتا ہے، اولاد اور مال۔ اب آپ مال جتنا چاہیں چوری کریں، لیکن مال ہمیں برے نتائج سے بچا نہیں سکتا ہے۔ اولاد کی خاطر جتنی بھی ہم برائیاں کریں، جھوٹ بولے، لوگوں کو دھوکہ دیں، لیکن ہمیں جو برے اعمال کے برے نتائج ہیں اس سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ یہ ہے آیت نمبر 116۔ اموال، مال، اولاد، ولد ہم سب لوگ واقف ہیں، اس سے مال سے بھی ہم سب لوگ واقف ہیں۔ یہ برائی کی وجہوں میں دو بنیادی وجہ ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ جو نظام اس نے بنایا ہے یہ غلطیوں کا نتیجہ غلط ہوگا، اس نظام کی بنیاد پہ کوئی بھی انسان ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یعنی بچا نہیں سکتی اس نتیجے سے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ سب کے سب لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جہنم دیکھیے، جہنم تو ایک وہی ہے کہ عذاب ہوگا آخرت میں جو بھی ہے، جہنم میں ایک تصور بھی ہم کر سکتے ہیں کہ جو غلط کام کا نتیجہ غلط ہوگا، غلط کام کا نتیجہ غلط ہوگا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خرچ انسان کرتا ہے، آپ کو پتا ہے میں بہت خرچ کرتا ہوں، میں بہت لوگوں کے کام آتا ہوں، اور ابھی میں نے خرچ کیا، بھلے ہی میں نے یقینی طور پہ بہت خرچ کیا تھا، لیکن میرا مقصود کیا تھا کہ لوگوں میں جب ہم بیٹھیں تو ہمیں ہار پہنائے جائیں، ہمیں لوگ مبارکباد دیں، لوگ ہمارے کہیں ہاں یہ صحابہ خرچ کرتے ہیں، یا جن لوگوں پہ ہم خرچ کریں وہ سب ہمارے سامنے ہمیشہ سر جھکائے ہوئے شرمندگی کے ساتھ میں جی کرتے رہیں، تو اس خرچ کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ قرآن اس سلسلے میں بہت صاف انداز میں کہتا ہے ایسا خرچ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم کوئی بات کہہ دو اچھی، بس خوش مت کرو، کیونکہ اگر تم نے خرچ کیا وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، یا اس کے علاوہ اور بھی ہے کہ تم نے کچھ خرچ کیا اور پیچھے کوئی تکلیف دی، کوئی عذاب پہنچا دی، یعنی کوئی اس پہ جتلا دیا، یا کوئی اس کو ایکسپلائٹ کیا، کچھ اس کا مس یوز کیا، یا اس کا غلط فائدہ اٹھایا، تو ان تمام صورتوں میں سے بہتر یہی ہے کہ بھائی کچھ مت خرچ کرو، اپنے پیسے اپنی دولت اپنے ہاتھ جیب میں رکھو، بس تم ایک اچھی سی بات بول دو، یہی بہت ہے، کیونکہ انسان کا جو دل ہے اس کو نہیں توڑنا چاہیے۔ تو اب یہ دو صورتیں، ایک طرف یہ ہے کہ ہم خرچ کرتے ہیں، ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، خلوص سے کرتے ہیں، تو نہ تو جس پہ خرچ کرتے ہیں اس پہ کبھی ہم ظاہر ہونے دیتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس خرچ کی وجہ سے ہم شرمندگی کا کوئی سامنا ہونے دیتے ہیں۔ مثل ما ينفقون في هذه الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، یعنی خرچ کیا انہوں نے، اس کے بعد میں اس دنیا میں ہوتا ہے کہ آدمی اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان اور پلس عمل صالح۔ ہمارے جو خرچ کرنا ہے وہ کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انفاق۔ انفاق میں اگر یہ چیز نہیں ہے تو یہ کیا ہو گیا، اپنے آپ میں یوز لیس ہو گیا۔
اور یہ چیز ہے تو یہ چیز بہت بہترین ہوگی. صرف ایک لفظ آپ کو لکھ پائیں گے یہاں پہ، حرس. حرس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھیتی. جانتے ہیں آپ لوگ؟ آپ ایگزیکٹلی یہاں پہ کھیتی لکھ لیجیے. کھیتی کسے کہتے ہیں؟ فارمنگ. کھیتی کے بارے میں ہم اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں آپ کو کہ کھیتی ایک خاص ایک سمبل سمجھتے ہیں آپ لوگ. جیسے ہوتا ہے بعض لوگ اپنی علامتیں الگ الگ بناتے ہیں. ہر انسٹیٹیوشن کے اپنا ایک لوگو ہوتا ہے. اس لوگو میں دیکھیے گا آپ اس کو اس کی پکچر کو انلارج کرتے ہیں، بڑا کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں کئی چیزیں نکل کے آتی ہیں. کہیں ہاتھی، کہیں گھوڑا، کہیں کچھ، کہیں قلم، کہیں کچھ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، مختلف ٹول ہوتے ہیں. آپ لوگوں پہ غور کیا ہے چیزوں؟ لوگ نہیں، لوگو انگلش والا دیکھیں ہیں لوگو آپ نے. اس میں آپ نے سمجھنے کی کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ وہ ہر تصویر، ایک گول تصویر یا چوکور اسکوائر شیپ میں تصویر جو ہوتی ہے، اس تصویر کے اندر بھی مختلف تصویریں چھوٹی چھوٹی سی بنی ہوتی ہیں، منیچر سے تھوڑا سا بڑا. تو اس میں آپ دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی، پھر آپ اس کو اور بڑا کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. جیسے ہم لوگ اپنے فلیگ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس کلر کا مطلب یہ ہے، اس راؤنڈ شیپ کا مطلب یہ ہے. ہر چیز کا ایک خاص مفہوم ہے. تو بالکل اس طریقے سے یہاں جیسے قرآن میں آتا ہے حرس کھیتی ہے. کھیتی کا مطلب وہ اٹیچمنٹ، کھیتی کا مطلب وہ تعلق، کھیتی کا مطلب وہ کیئر. یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اٹیچمنٹ، تعلق، کیئر، دیکھ بھال. آپ سب لوگ سمجھتے ہوں گے، خاص طور پہ وہ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے جنہوں نے کبھی بھی کھیتی بڑے طور پہ بھی نہیں، اپنے گھر میں بھی اگر آپ نے پلانٹ پہ لگایا ہو، خود خرید کے لائے ہو، خود اس کو وہاں پہ لگایا ہو تو اندازہ ہوتا ہے کتنا اس کو ہمیں کیئر کرنا ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. ایک لفظ اور ہے صدور. صدوری پی ہے آپ لوگوں نے؟ کھانسی آتی ہے صدوری ہم لوگ کہتے ہیں، رائٹ؟ صدور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صدور کا مطلب ہوتا ہے سینہ. صدرن کی جگہ صدور، صدور. جیسے کہتے ہیں سینہ بند. سردی جب بہت شدید ہوتی ہے تو انسان بہت سارے کپڑے پہنتا ہے. اس میں خاص طور پہ ہم کچھ ایسے لباس بھی پہنتے ہیں جس سے ہمارا جو میجر آرگن جس حصے میں ہے وہ حصہ ہمارا پورا کور ہو جائے، ٹھنڈ کا اثر کہیں اندر نہ پہنچنے پائے، تاکہ ہمیں کسی بھی طریقے کی بیماری نہ ہونے پائے. صدر، صدور یعنی سینہ. جو کچھ بھی تمہارے سینوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے. یہاں پہ کوئی اور بات ہے، یہ صدور سمجھیے آپ لوگ. کبھی کبھی اس کا استعمال اس کے بدلے میں بھی ہوتا ہے قلوب، جس کا مفرد آتا ہے قلب. تمہارے دل میں کیا ہے، تمہارے سینے میں کیا چھپا ہوا ہے مجھے نہیں معلوم ہے. یہ جملہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے اور جو کچھ تمہارے قلوب میں. ان دونوں ہم ایک دوسرے کو کی جگہ پہ ہم استعمال کر لیتے ہیں. بس اتنا یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا. یا اچھا، راز کیا ہوتا ہے؟ راز، سیکرٹ کیا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں بتانا چاہتے؟ یہ تو بچے ہوتے ہیں کہ ان سے بتا دیا ان سے نہیں بتانا، ان سے بتا دیا ان سے نہیں بتانا. دوسری یہ ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے چیزیں ہوتی ہیں. ہماری نیشنل سیکورٹی ہوتی ہے، کچھ سیکورٹی ہوتی ہے، وہاں پہ حفاظت کا بہت اہم کام ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو مکمل طریقے سے ڈسکلوز نہیں کر سکتے ہیں، رائٹ؟ یہاں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے. ایڈمنسٹریٹو سمجھتے ہیں انتظام، ایڈمنسٹریشن، انتظام، سیکورٹی. اور ہمارے یہاں بھائی ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، اس کے اندر بہت سارے چیزیں ہیں جو ہماری گورنمنٹ اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے. اب گورنمنٹ ہر چیز اگر ہر انسان کو بتانے لگے گی تو بہت مشکل ہو جائے گا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو نہ بتانا یہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. وہ ہمیں نہ بتائے، ڈسکلوز نہ کرے، یہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. کیونکہ کہیں غلطی سے ہم نے اس کو ڈسکلوز کر دیا، یعنی پبلک ڈومین میں وہ چیزیں آ گئی تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو محفوظ رکھا جاتا ہے راز کو. تو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے بہت ساری جو پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں، سیکریٹس ہوتے ہیں، ان کو محفوظ رکھنا چاہیے. تو یہاں بھی بات بیان کی جا رہی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے جو امپورٹنٹ باتیں ہیں ان کو تمہیں محفوظ رکھنا چاہیے. یعنی تم اپنے ہمراز نہ بنا لو غلطی سے. جو لوگ مخالفت کرنے والے ہیں ان کو ہمراز نہ بنا لو. ہمراز کا مطلب سیکریٹس کو مت شیئر کرو ان کے ساتھ میں. اور وہ ان کی چاہت کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو سیکرٹ انہیں سے نہیں شیئر کی جاتے ہیں جو ہمارا نقصان چاہتے ہیں.
یہ ایڈمنسٹریٹو لفظ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ قد بدت البغضاء من الافواههم، ایسا کیوں کرنا ہے؟ افواہ کا مطلب سنا ہے؟ افواہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ افواہ سنی ہے آپ نے؟ ایک افواہ پھیل گئی. افواہ اصل میں خبر کا نام افواہ نہیں ہے. عربک میں ایک لفظ ہے، ابھی لکھوائیں گے نہیں کیونکہ ابھی لکھنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. افواہ کہتے ہیں منہ، فو افواہ منہ، یعنی جو الفاظ زبان در زبان ایک ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں ان کو افواہ کہتے ہیں، جو زبانی باتیں ہوتی ہیں. تو جو لوگ ہیں جن سے پرائیویٹ باتیں یا سیکریٹ باتیں شیئر نہ کرنے کی کا حکم دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اصل میں جب تم دیکھو گے تو یہ خود اپنی زبانوں سے بہت ساری باتیں ایسی کہہ چکے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں نفرت بھری ہوئی ہے. تو جہاں نفرت کا وجود محسوس ہو، ظاہر سی بات ہے وہاں احتیاط لازمی ہے. احتیاط سمجھتے ہیں؟ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اور جب ان کی زبانوں سے جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے وہ اتنا ہے، ظاہر سی بات ہے ان کے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ اکبر ہے. اکبر کا مطلب گریٹر سنا ہے آپ لوگوں نے؟ گریٹر نوئیڈا گریٹر لگاتے ہیں شہروں کے ساتھ میں. اکبر کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ بڑا. یہ جو لفظ زیادہ ہے، زیادہ زیادہ کب کہتے ہیں؟ یہ ہم کمپیریزن کرتے ہیں اس کے لیے. جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مور دین، گڈ، بیٹر، بیسٹ، تین فارم ہمارے پاس میں. تو یہ جو ہے ہمارا، یہ بیٹر اینڈ بیسٹ دونوں کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، کمپیریزن بھی کرنے کے لیے اور سپرلیٹو فارم بھی ایکسپلین کرنے کے لیے. سب سے بڑا یا اس کے مقابلے میں بڑا، یہ اس سے بڑا ہے، یہ وہ اس سے بڑا ہے. لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھتے ہو چیزوں کو تو ہم نے تمہارے لیے آیات کو بیان کر دیا. بیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے بیان کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں جو اسپیچ دی جاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا بیان ہے، چلو سن لیتے ہیں، بیان ہے، فلاں کا بیان ہے. بیان کا مطلب یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں ایکسپلینیشن. بیان کی میننگ، بیان بھی لکھ لیں کیونکہ یہ لفظ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں زبان سے کہی بھی کوئی بھی اسپیچ کو ہم بیان کہتے ہیں. بیان کا مطلب ہوتا ہے ایکسپلینیشن. بیان کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے بڑا خوبصورت سا جسے ہم ذہن میں رکھنا چاہیے، وضاحت بھی ہوتا ہے. دوسرا آپ ایکسپلینیشن لکھ لیں تو وہ بھی اچھا ہے. بیان کا لفظ تو ویسے سنا ہی ہوگا آپ لوگوں نے روزمرہ کی زندگی میں، لیکن اس وہ بیان ہمیں لگتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ ہے، زبان سے نکلا ہوا بیان ہے. بیان ایکچولی وہ ایکسپلینیشن ہے، کسی چیز کی وضاحت. جیسے ایک بات کہی اس کو فردر ایکسپلین کر دیا. تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں تمہارے لیے، قد بینا لکم الآیات، آیات کو ہم نے تمہارے لیے بیان کر دیا ہے اگر تم سمجھ لو، اگر تم عقل کا استعمال کرو. تو گویا کہ ہمیں چیزوں کو سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال کرنا لازمی ہے. بچوں ایک ریفرنس ہے قرآن مجید کا، اگر آپ لوگوں کے ذہن میں پہلے سے ہو کہ جو بہترین ایمان والے ہیں، ان کی جو واقعتاً مضبوط اور اچھے ایمان والے ہیں، ان کی صفات میں سے یہ ہے کہ لا یخرون علیہ صم و عمیانہ، کہ اللہ کا کوئی بھی حکم آتا ہے تو آنکھ بند کر کے اور کان بند کر کے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں. اندھوں بہروں کی طرح سے نہیں. کیونکہ جب انسان سمجھ کے کسی چیز کو قبول کرتا ہے تو وہ اس پہ قائم رہتا ہے، جب بغیر سمجھے چیزوں کو قبول کرتا ہے تو اس چیز پہ وہ قائم نہیں رہتا ہے. ایک دو آیتیں اور ہیں بھی دیکھ لیتے ہیں. ہاں کبھی کبھی ہم لوگ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں. کئی مرتبہ ہمیں لگتا ہے کوئی انسان نفرت کا اظہار بھی کر رہا ہے. دیکھیے کسی سے دوریاں بلا وجہ نہیں رکھنی ہیں، لیکن احتیاط لازمی ہے کہ بلا وجہ ہمیں ہماری جان کو اور ہمارے مال کو کسی سے نقصان نہ پہنچنے پائے. تو جو لوگ ہیں جن کی زبان سے نفرت ظاہر ہو چکی ہے، جو نفرتوں کا اظہار کہیں نہ کہیں کرتے رہتے ہیں، تو ان کے سلسلے میں یہ ہے کہ تم لوگ ان سے بڑی محبت کرتے ہو، حالانکہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے محبت نہیں ہے. اور وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم تو مکمل کتاب پہ ایمان رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو، تم مکمل عمل کرتے ہو، اس کے باوجود بھی ان کو تم سے دوری ہے. اگر وہ بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کتاب پہ عمل کرتے ہیں تو دو اہل کتاب ایک دوسرے سے دور یا مخالف نہیں ہو سکتے ہیں. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب وہ باہر جاتے ہیں تو وہ غصے کے مارے اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں. انگلیاں، یہ انگلیاں پور جسے کہتے ہیں،
یہ جو 3 حصے ہیں 1 2 3 الگ حصہ. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اب یہاں پہ ایک بات کہی جا رہی ہے. دیکھیے قرآن مجید ہمیشہ احتیاط کی بات سکھاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں انسان کا رسپیکٹ اور ریگارڈ وہ بھی ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے. کوئی اگر بلا وجہ کی بات کرتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ میں ایک ہی عمل کرنا ہے، اعراض کرنا ہے، نہ تو لڑنا ہے نہ جھگڑنا ہے. بھائی ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا راستہ جو ہے اس پہ تم چلو، ہمارا راستہ اس پہ ہم چلیں گے. تم کیچڑ پھینکتے ہو پھینک دو، لیکن ہم کیچڑ تمہارے اوپر نہیں پھینک سکتے ہیں. تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بھائی تم اپنے غصے میں تم جاؤ تباہ ہو جاؤ، لیکن ہم نہ تو تم سے نفرت کریں گے نہ ہی تم سے ہم بدظن ہوں گے. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ صدور کے اندر، سینوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو جاننے والا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی حسنہ پہنچتی، حسنہ کیسے کہتے ہیں؟ حسنہ کہتے ہیں اچھائی کو، اچھائی کو کہتے ہیں حسنہ. اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسانوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَلَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. یہاں ایک چیز بڑی اہم ہے. اگر ہم کو یہ محسوس ہو کہ ہماری تکلیف سے کسی کو خوشی ہے اور ہماری آسانی سے خوشیوں سے کسی کو تکلیف ہے تو ہمیں ریئیکٹ کیسے کرنا چاہیے؟ اس کو جلانا چاہیے. انسانوں کا مزاج، چلو تم جلتے ہو تو ہم اور جلائیں گے. قرآن کہتا ہے ایسا کچھ نہیں کرنا ہے، تمہیں سکون سے رہنا ہے. ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ ان تصبروا وتتقوا، صبر کرو، تقوی اختیار کرو. ان کی جو چالیں ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی. کوئی اگر آپ سے جلتا ہے، آپ کی خوشیوں سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ کی تکلیف سے اس کو خوشی ہوتی ہے، تو ایسے انسان کے سلسلے میں قرآن میں ہدایت دیتا ہے ہمیں ریئیکٹ نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنی اچھائیوں پہ ڈٹے رہنا ہے، جس کو ہم صبر کہتے ہیں. صبر اور تقوی یہ 2 چیزیں ہیں. جلن کا جواب، جلن حسد جو بھی ہے، جلن ہو یا حسد ہو یا کینہ ہو، ان تینوں کا جواب کیا ہے؟ صبر اور تقوی. یہ 2 چیزیں ہیں، صبر تقوی. جلن حسد کینہ 3 چیزیں ہیں اور ان تینوں کا جواب کیا ہے؟ بچے بس انہیں آپ نوٹ کر لیں، اس کے بعد پھر رک جاتے ہیں لوگ. جلن حسد اور کینہ. جلن حسد کینہ جو بھی لفظ آپ سمجھتے ہو اس کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان تینوں کا جواب کیا ہے؟ جواب صرف ایک ہے، صبر اور تقوی. یہ کس آیت میں لکھا ہوا؟ کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے؟ 120.